अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। लंदन से तस्नीम हैदर नूरानी, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पीएमएलएन का स्पोक्स पर्सन रहा हूं, मेरा पीएमएलएन से ताल्लुक रहा है 20 बरस से। लंदन में मैं पीएमएलएन से 5 बरस से वाबस्ता हूं। उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, इंकशाफात और इल्ज़ामात का जो मजमूआ था, जो एक बॉम्बशेल जिसके हवाले से मैंने एक वीलॉग किया जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज जो हैं, वो शहीद अरशद शरीफ का कीनिया में जो कत्ल हुआ, उसके प्लॉट बनाने वालों में और उसके लिए वो जिम्मेदार थे। उसकी साजिश जो है वो लंदन में तैयार हुई और वो प्लॉट बनाने में नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी शामिल थे। ना सिर्फ उसमें शामिल थे, बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड पे जो कातलाना हमला हुआ 3 नवंबर को, उसका भी प्लॉट दोनों बाप बेटी ने मिलकर बनाया और दोनों कत्ल की इन दोनों साजिशों के अंदर वो शामिल थे। इस इल्जामात को अब 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं और 24 घंटे के बाद इन इल्जामात के ऊपर पाकिस्तानी सियासत, मीडिया, सोसाइटी का जो रद्दअमल और रिएक्शन आया है वो दिलचस्प भी है, बड़ा मानाखेज भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और मैं उसके बहुत से जो पहलू और डायमेंशंस हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। लेकिन शुरू में मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर दूं कि ये जो भी इल्जामात लगे हैं कि इसमें कल के दिन में बेसिकली तौर पे 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इन दोनों डेवलपमेंट्स को साथ रख के देखना पड़ेगा। और जब इनको साथ साथ रख के देखते हैं तभी आपको किसी आप नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं। एक डेवलपमेंट वो है जो तस्नीम हैदर नूरानी ने लंदन से बॉम्बशेल रिलीज किया है और उनके सोलिसिटर जो हैं मेहताब अजीज, उनसे टेलीविजन चैनल्स की बात हुई है, मैंने उनको देखा है, और भी लोगों की उनकी बात हुई, मेरी नहीं हुई। लेकिन मेहताब अजीज जो है उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कम से कम कि लंदन पुलिस, मेट्रोपॉलिटन लंदन पुलिस के पास एक से ज्यादा दफा ये कंप्लेंट गुज़िश्ता एक हफ्ते में दर्ज की जा चुकी है। उनके सामने ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई जा चुकी हैं और अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन लंदन पुलिस अब इसको देख रही है। और इससे मेहताब अजीज ने ये भी लोगों को बताया है कि वो एक कई बरस उनकी एक स्टैंडिंग है, वो एक सोलिसिटर हैं, उनकी एक स्टैंडिंग है। और अगर उन्होंने इन फैक्ट्स और इन स्टेटमेंट्स को जांचा ना होता तो वो इसके ऊपर इतने एहतमाद से लंदन पुलिस के सामने ना जाते। लेकिन लेट्स ट्रीट दिस एज सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज की एक बॉम्बशेल है जो लंदन से है। लेकिन इसको अकेले नहीं आप समझ सकते पॉलिटिक्स में जब तक इसके साथ जो दूसरा बॉम्बशेल है जो अमेरिका से, आई बिलीव वॉशिंगटन के करीब से, पाकिस्तान के नॉन प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद नूरानी, जो कई बरस से अमेरिका में एग्जाइल में है, एक थिंक टैंक के साथ भी काम करते हैं और अपनी एक वेबसाइट रन करते हैं, ऑनलाइन न्यूज की वेबसाइट रन करते हैं फैक्ट फोकस के नाम से। उन्होंने जो तफसीलात पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ जनरल बाजवा की प्रॉपर्टीज के हवाले से उन्होंने जो तफसीलात कल पब्लिश की हैं, वो भी इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट पहलू है। यानी एक तरफ लंदन, दूसरी तरफ वॉशिंगटन, तो ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं, इसका एक मजाक का खेज पहलू तो ये है कि पाकिस्तान के बारे में अब जो भी एक इंफॉर्मेशन आती है जिसकी कोई वैल्यू है, जिसका कोई रियल इम्पैक्ट है, वो पाकिस्तान के बाहर से जनरेट की जा रही है। यानी ट्विटर के ऊपर जो लोग लिख रहे हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी या तो बरतानिया से दे रहे हैं, या कनाडा से दे रहे हैं, या अमेरिका से दे रहे हैं, ट्विटर पे दे रहे हो, यूट्यूब के ऊपर दे रहे हो, कहीं और सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हो, और वेबसाइट्स के ऊपर दे रहे हो। सो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रियासत और हुकूमतों को इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, उसका रास्ता रोकना जो है, उस पर उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल हासिल है, जिसका नेट इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई जो पॉपुलेशन है वो ज़हनी तौर पे डेवलप नहीं कर सकती, बिकॉज माइंड, ह्यूमन माइंड जो है ये 1 मिलियन से ज्यादा होते हैं। सो ह्यूमन माइंड की जो सारी की सारी क्रिएटिविटी है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो प्रोवोकेटिव इंफॉर्मेशन से डेवलप करती है। अगर आप उसको इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेडेट देते हैं, सोने वाली इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे स्कूल की क्लासरूम होती है, तो ह्यूमन माइंड जो है वो डेवलप नहीं करता। सो पाकिस्तान के अंदर जो लोगों पे जुल्म ये हो रहा है कि उनको वो क्वालिटी प्रोवोकेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उसको कंट्रोल करती हैं रियासत और हुकूमतें, जिसके नतीजे में वो ज्यादा बेहतर चीजों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर से आ रही। अब जो नूरानी साहब की इंफॉर्मेशन है वो बहुत एक्सप्लोसिव थी जनरल बाजवा की प्रॉपर्टीज के हवाले से, और मैं पहले उसके बारे में बहुत सुनता रहा यहाँ मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन मैंने उसको खुद से देखा नहीं था। और बड़े डरते डरते, बड़ी एहतियात से, हिम्मत करके मैंने नूरानी साहब की, क्योंकि नूरानी साहब इज़ अ बोल्ड मैन और ये तो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने वापस जाना ही नहीं है पाकिस्तान। तो नूरानी साहब की वो जो सारी इफेक्ट फोकस की डिटेल्स हैं, उसको मैंने बड़ी हिम्मत करके, बिल्कुल जैसे कोई आप अपनी रजाई से आंखें निकाल के देखते हैं, तो मैंने उसको देखा कि आखिर इसमें है क्या।
اور اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے بہت ہی آبجیکٹو اور پروفیشنل طریقے سے صرف اعداد و شمار، فیکٹس اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ اسٹیٹ کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے فیکٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس ان کے جو ہیں وہ ویریفائڈ بھی ہیں. اور ویریفائڈ بھلا کیا ہے؟ وہ پاکستان کا جو ایپیکس ٹیکس باڈی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR، جس کو کسی زمانے میں سینٹرل بورڈ آف ریونیو CBR کہا جاتا تھا، جس کا میں بھی ملازم رہا ہوں، وہ سارے کے سارے اعداد و شمار وہاں سے انہوں نے لیے ہیں. اور ان کو امریکہ میں کسی نے کیا چیلنج کرنا ہے، ان کو پاکستان میں بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس میں کوئی الزام لگایا ہی نہیں گیا، یعنی اس کو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے یہ سٹوری لکھ کے ڈیفیم کیا ہے، انفیمی کی ہے، الزام لگایا. انہوں نے کوئی الزام لگایا ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف اعداد و شمار کے فیکٹس اینڈ فگر دے دیے ہیں کہ جنرل باجوہ کی فیملی کے کتنے لوگ جو ہیں، ان کے 2013 میں ان کی وائف، ان کے بچوں شچوں جو ہیں، ان کے پراپرٹی کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں، ان کی جو سسٹر، ان کی جو ڈاٹر ان لا ہیں، ان کے 2013 اور 16 کے درمیان میں ٹیکس ریٹرنز کیا کہتے تھے، ان کی پراپرٹیز کی ڈیٹیلز کیا تھیں، اور اس وقت 2020 21 22 کے اندر ان کی پراپرٹی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے، میری جو ناقص رائے ہے ایز این ایکس گورنمنٹ آفیشل، کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کو صرف یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ FBR سے یہ پرائیویٹ ڈیٹا ہے، یہ پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے یہ کس نے لیک کیا، یہ کیسے لیک کیا، یہ انلیگل ہے، یہ ایک سٹیزن کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کی جو لیگل رائٹس ہیں، اس کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اس کی وائلیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے. لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں وچ از ان فیکٹ the crucial point، کہ پاکستان میں جو ایک عام ٹیکس پیئر شہری ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتا ہو ایک سال میں، بزنس مین ہو، کوئی بھی ہو، میڈیا سیلیبریٹی ہو، اس بیچارے کے وہ تو بالی ہے، وہ بیچارہ تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے تو ہیومن فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹس پاکستان میں کسی بھی انسان کے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو اس کا تو ریکارڈ چلے نکال لیں آپ، کو فرق نہیں پڑتا. وہ کیا کرے گا؟ کسی عدالت میں جائے گا، وہاں 1 سال تک کرتا رہے گا، روتا پیٹتا رہے گا، پلینٹف بن جائے گا. لیکن پاکستان کے آرمی چیف کے ٹیکس ریٹرنز کا، اس کی فیملی کے ٹیکس ریٹرن کا وہاں سے نکلنا اور احمد نورانی صاحب کے فیکٹ فوکس تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی ہائی لیول سے یہ لیک ہوا ہے. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کے اس وقت فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے حکم بھی دیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ چیزیں یہاں سے کسی سٹیزن کی کیسے لیک ہوئی ہیں. لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے لوگوں سے بات کر کے، وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ لیک بہت ہی پاورفل سرکلز نے، گورنمنٹ نے یا بہت پاورفل سرکلز نے یہ لیک کیا، which actually helps us to understand کہ پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے, which actually brings us to the first conclusion جو میں آخر تک اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو بھی پچھلے 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, the bombshell from London of تسنیم حیدر نورانی and the fact focus کی جو ڈیٹیل ہے, ان دونوں کا تعلق پاکستان کے نیکسٹ آرمی چیف کون ہوں گے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی, کب ہوگی, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب وہ جو سمری ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کر دوں کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں خواجہ آصف صاحب, وہ تو مسلسل یہ کلیم کر رہے ہیں, کم از کم ایک دفعہ ان کی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے ٹیلی ویژن چینلز پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ سمری آ گئی ہے منسٹری ڈیفنس سے, وہ بھیج دی گئی ہے, وہ بھیج دی جائے گی. مطلب ان کا کلیم یہ ہے کہ یا تو وہ آ چکی ہے یا آج کے دن میں جو منڈے کا دن تھا ختم ہوگا, ورکنگ ڈے جو ختم ہو گیا ہے, اس میں یہ سمری آ چکی ہے. اگر آپ دیکھیں ٹیلی ویژن ٹکرز دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے. اور یہ کہ 25 تاریخ تک یہ معاملہ جو ہے یہ فائنلائز ہو جائے. 25 کی سگنیفیکنس اس میں بہت زیادہ ہے, بیکاز ایک امپورٹنٹ آفیسر جو ہیں ان کی 26 کے 27 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانی. دوسری طرف سے, اور یہ وہ چیز ہے جس کو کہ اظہر صدیق صاحب جو ہیں ان کا اگر آپ ٹویٹ دیکھیں وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نام آ گئے ہیں, جس میں عاصم منیر صاحب کا نام ہے, اس کے بعد شمشاد صاحب کا نام ہے, پھر جنرل اظہر کا نام ہے, پھر جنرل نعمان کا نام ہے اور جنرل فیض کا نام ہے. تو 5 ناموں کی ایک سمری جو ہے یہ اظہر صدیق صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. میں جو بھی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں سے کوئی ایسی کوئی ڈسکوری والی چیز نہیں ہے, میں نے کوئی کھود کے نکالی ہے. all these facts are either on the Twitter, سوشل میڈیا یا اخباروں میں یہ فیکٹس ہیں, میں صرف ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں. سو اظہر صدیق بھی یہ کہہ رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمری آ چکی ہے. تاہم ایک اور بڑا انفارمڈ سورس جو ہے, جو سولجر سپیک جو ہے, میجر ریٹائرڈ عادل راجہ مسلسل یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سمری موو ہی نہیں ہوئی ہے اور سمری 27 کو موو ہوگی. اور سمری میں نے بعض سورسز سے پتا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سمری کرنٹ آرمی چیف رول یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کے اپروول اور سگنیچر کے بغیر یہ سمری جو ہوتی ہے نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کی وہ آ نہیں سکتی. اور جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں وہ بھی آرمی چیف
ہی سے ریلیٹڈ ہیں. سو ان کی مرضی کے بغیر یہ سمری نہیں آ سکتی, اور آرمی چیف اس سمری کو اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ 27 سے پہلے ریلیز نہیں کریں گے. پہلے ان کو فورس کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ سمری بھیج دیں یا خود ریٹائرمنٹ لے لیں, انہوں نے دونوں چیزوں سے انکار کر دیا. ساتھ ہی اس کے ایک خبر یہ گردش کر رہی ہے جو کئی دنوں سے ڈیولپ ہو رہی تھی کہ جب اسحاق ڈار صاحب نے پریزیڈنٹ عارف الوی سے ملاقات کی تو انہوں نے کوشش کی کہ عارف الوی صاحب کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس میں منسٹری آف ڈیفنس یا پرائم منسٹر خود ہی ایک سمری بھیج دیں, کو قوانین میں تبدیلی کر دیں اور ایک اپوائنٹمنٹ ہو جائے. لیکن پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہیں ہیز اسٹک ٹو ہز گنز, اور انہوں نے اس قسم کی کسی بھی نئی قسم کی اختراع اور چیز کرنے سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول زرداری جو ہیں انہوں نے بڑا حملہ بھی کیا پریزیڈنٹ عارف الوی کے اوپر. سو باٹم لائن یہ ہے, جو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا اس کا تعلق در حقیقت پاکستان کے نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے ہے. اور وہاں پر آ کے دیکھتے ہیں کہ جو پرنسپل پاور پلیئرز ہیں اس وقت پاکستانی کرنٹ رجیم کے, ان کے آپس میں ایک بیٹل لائنز جو ہیں وہ ڈرا ہوئی ہیں, یعنی وہ ہرگز اب ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. نو لیٹس ایکچولی کم بیک ٹو کہ تسنیم, ہم ایک ایک کر کے باقی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ تسنیم حیدر جو ہیں شاہ صاحب جو ہیں, انہوں نے جو تسنیم حیدر شاہ نے جو الزامات لگائے ہیں اس پہ ریئیکشن اور ردعمل کیا ہوا. 3 اس وقت پرنسپل پلیئرز ہیں پاکستانی پالیٹکس کے. ایک طرف پی ایم ایل این ہے جو اس میں ایکٹیو ہے, بیکاز پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی بہت زیادہ رول نہیں تھا. ایک طرف پی ایم ایل این ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, تیسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ خود سے نہیں بولتی, تو آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این نے اس پہ کیسے ریئیکٹ کیا اور پی 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 نے اور پی ٹی آئی نے اس پہ کیسے ریئیکٹ کیا. پی ٹی آئی نے بائی اینڈ لارج اس کو ویلکم کیا, لیکن کیا ذرا کاشسلی ویلکم. انہوں نے کہا کہ اس کی بہت زیادہ تحقیق ہونی چاہیے, یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں. اس میں فواد چودھری نے جو ٹویٹ کیے ہیں اور بہت سے لوگوں نے جو ٹویٹ کیے ہیں وہ قابل ذکر ہیں. بعض لوگوں کو جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے انور لودھی ہیں, یہ ایک پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ لگتے ہیں, انہوں نے اپنے ٹویٹس میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ جو کچھ بھی تسنیم حیدر شاہ نے کیا ہے یہ در حقیقت ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی ملی بھگت ہو, اور نواز شریف اس طرح سے اپنے آپ کو ایگزونریٹ کروانا چاہتے ہیں. بیکاز ایک کمپلینٹ جو تسنیم حیدر شاہ کی ہے, جب اس کو میٹروپولیٹن پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی اور وہ اس کے سامنے کوئی فیکٹس نہیں لا سکیں گے, نہ ان کے پاس کوئی آڈیو ہوگی نہ ویڈیو ہوگی, وہ کیسے پروف کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے ان سے اس قسم کی باتیں کی ہیں. اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ پولیس دیکھے گی کہ کیا ان کا ایک لیول آف کانفیڈنس اتنا تھا. وہ تو کلیم کرتے ہیں, تصویریں سامنے آ گئی ہیں ان کی کہ وہ بہت سی جگہوں پہ, بہت سے مقامات پہ, بہت سے انسٹانسز پہ نواز شریف صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں, رائٹ پہ کھڑے ہیں, لیفٹ پہ کھڑے ہیں, ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں. لیکن یہ جو اسٹیٹک پکچرز ہیں, یہ ویڈیوز نہیں ہیں, یہ اسٹیٹک پکچرز جو ہیں یہ ثابت تو نہیں کرتی کہ ان کا زون آف انفلوئنس یا ان کا لیول آف ٹرسٹ جو ہے, یہ ان کی ایکسیس کی کوالٹی کیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس اس کو بھی دیکھے گی کہ تسنیم حیدر شاہ جو ہیں کیا ان کا ایک لیول آف ٹرسٹ ایسا تھا کہ عمران کہ نواز شریف صاحب جیسا بندہ جو 1982 سے پالیٹکس میں ہے, اس نے اتنے نشیب و فراز دیکھے ہیں پاکستانی پالیٹکس کے, کہ وہ ان کے سامنے یہ کہے گا کہ بھائی مجھے شوٹر دے دو, میں نے 2 بندے قتل کرنے ہیں, میں نے عمران خان کو بھی قتل کروانا ہے, میں نے ارشد شریف کو بھی قتل کروانا ہے. ظاہر ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس یہ بھی دیکھے گی, میٹروپولیٹن پولیس یہ بھی دیکھے گی کہ باقی فیکٹس بھی دیکھے گی کہ یہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے. سب چیزوں کو دیکھے گی, اور ہو سکتا ہے جیسے کہ انور لودھی کو شک ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ وہ اس کو داخلہ دفتر کر دے, اور اس سے یوں نواز شریف جو پہ الزام بھی لگے, اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ دیکھیے کتنا گھٹیا الزام لندن میں لگایا گیا, میٹروپولیٹن پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, اور پھر نواز شریف جو ہے ان کو ایگزونریٹ کر دیا, اور یوں وہ اس سے سرخرو ہو گئے. اس قسم کے شک مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر عمران ریاض خان کو بھی ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ٹویٹ کیے ہیں یا کلپ کیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی زور دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس پہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پہ کوئی ویزیبل پوزیشن نہیں لی ہے. ریگارڈنگ دس سمری جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے عمران خان صاحب نے, جو بہت زیادہ پہلے ان کا مدعا تھا کہ آرمی چیف کون ہوگا اور غلط چیف نہیں ہونا چاہیے, کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے, نواز شریف کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے, اب ان کی ایک پوزیشن یہ سامنے آ رہی ہے کہ کسی کو بھی اگر آرمی چیف لگا دیا جائے ایز پر دی سینیورٹی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. یعنی کہ عمران خان پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ریلیکسڈ اور مطمئن نظر آ رہے ہیں ریگارڈنگ دی اپوائنٹمنٹ آف دی آرمی چیف. اس کی کیا وجہ ہے
اس کی کلیئر وجہ تو ظاہر ہے کسی کو نہیں پتا, اور عمران خان کے دل اور دماغ میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, میں آپ کو ویریفائی یہ کر سکتا ہوں, جو کبھی بھی کسی کو نہیں پتا چل سکتی, بیکاز وہ کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. ان کے آگے پیچھے جو بھی لوگ ہیں, عمران خان ڈز ناٹ ٹرسٹ اے سنگل پرسن اراؤنڈ ہم, اور یہ انہوں نے بائی ایکسپیرینس یہ چیز جو ہے وہ سیکھی ہے. پہلے وہ سب پہ ٹرسٹ کرتے تھے, وہ خود کہتے رہے میں بڑا بھولا ہوں, بھولا تھا, میری ماں کہتی تھی, لیکن اب وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. سو نو ون ریئلی نوز واٹ ہی از تھنکنگ. بٹ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ہی از پریٹی مچ relaxed and confident about the next army chief appointment. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک خبر میرے کان میں یہ بھی پڑی ہے کہ لاہور کے اندر جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹس ہیں وہ جو ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ پرچیز کریں, اس وقت آپ سیلنگ نہ کریں, بیکاز بہت جلدی جو ریئل اسٹیٹ کی پرائسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی. بیکاز ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز یا جو بیچنے والے ہیں ان کا خیال ہے کہ عمران خان واپس آ رہے ہیں, اور جیسے ہی یہ چیز کلیئر ہوگی, الیکشن ڈیٹ ہوگی, عمران خان کی واپسی کا سامنے آنے لگ جائے گا, تو یہ جو پرائسز ہیں پراپرٹیز کی ڈی ایچ ایز کے اندر ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر پاکستان میں, یہ جمپ کریں گی, اور اس وقت کی جو ایک اسٹیگنیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی پوائنٹ ایک امپورٹنٹ ہے, بیکاز پراپرٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ, پراپرٹی مارکیٹس ان کو بڑا ایسا ان کو اندازہ ہوتا ہے جس طرح سے پرندوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے, تو برڈز پہلے سے درختوں کے اوپر سے فلائی جو ہیں وہ کرنے لگ جاتے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کو ریئیکشنز نہیں دیے. پی ٹی آئی کا ریئیکشن میں نے آپ کو دے دیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے شک بھی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے ویلکم بھی کیا گیا ہے, لیکن نون کا ریئیکشن جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. نون کے جو لوگ ہیں جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ, اچھا پہلے سب سے پہلے نون کے ریئیکشن سے پہلے آپ دیکھیں کہ میڈیا کا کیا ریئیکشن ہے. میڈیا میں جتنے پاکستان کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں, ان کی جو ویب سائٹس ہیں, ان کے جو اخبار ہیں, ان کے ریئیکشنز آپ کو 2 یا 3 قسم کے نظر آتے ہیں. اے آر وائی اور بول جو ہیں انہوں نے تسنیم حیدر شاہ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے جو الزامات ہیں, ان کو بڑے نمایاں طریقے سے دکھایا ہے, پبلش کیا ہے, اس کے اوپر پروگرام کیے ہیں, اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے, اس کو وہ لے کر آگے چلے ہیں, اور اس کو وہ اپنے ہر پروگرام, ہر بلیٹن کے اندر ڈسکس کرتے رہے ہیں. دوسری طرف جو میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ سمپیتھیٹک ہیں یا الائنڈ ہیں. کچھ تو الائنڈ ہے نا, جیسے جنگ جیو نیوز جو ہیں وہ تو کھلم کھلا نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ الائنڈ ہے, تو انہوں نے زیادہ زور اپنا جو لگایا ہے وہ زور صحافت جو لگایا ہے وہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو کو دینے میں لگایا ہے کہ تسنیم حیدر شاہ کنٹروورشل شخص ہے, اس کا پی ایم ایل این سے, نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو کوئی ایکسیس نہیں تھی, بکواس کر رہا ہے, یہ جھوٹ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے سارا زور اس چیز کے اوپر لگایا. ان کی ساری ہیڈ لائنز جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اسی قسم کی ہیں. دنیا بھی بہت سمپیتھیٹک ہے, آپ اس کو ٹوٹلی الائنڈ نہیں کہہ سکتے, لیکن دنیا نیوز اور اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹوٹلی الائنڈ ہے, اور وہ بھی انہوں نے اس کو اسی طرح سے دکھایا. اب جو اس میں ریلیٹیولی نیوٹرل ٹیریٹری ہے, جیسے دی نیشن ہے, جیسے ایکسپریس ٹریبیون ہے, انہوں نے جو حیدر شاہ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو انہوں نے دکھایا. پرنسپلی طور پہ نون کا یہ کہنا ہے کہ تسنیم حیدر شاہ کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, کیونکہ تصویریں بہت سی آ گئی ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے آگے پیچھے ریڈ فلائٹ پہ ہیں, لیکن کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی ایسی امپورٹنٹ فنکشنری نہیں ہے, بلکہ یہ تو لندن کے اندر پی ٹی آئی کے ایک آرگنائزر ہیں, اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے باہر آ کے کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے, نعرے بازی کرتا ہے, اس میں طارق جو ہیں, ملک وغیرہ جو ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ ساری کی ساری سازش جو ہے, ایک ان کا الزام یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے کروائی ہے, جس کو کوئی بلیو نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنی سوچ سمجھ ہے, اور دوسرا ان کا الزام یہ ہے کہ یہ اے آر وائی نے کروائی ہے, یعنی اے آر وائی نیوز جو ہے اس نے کروائی. اچھا, ابھی اے آر وائی نیوز کے کروانے کی بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک بیک گراؤنڈ ہے, بیکاز دوسری طرف جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے جنگ نیوز اور جیو کو استعمال کیا, اور یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی 23 اکتوبر 2022 کے بعد جب شہید ارشد شریف کا قتل ہوا نیروبی میں, تو پی ایم ایل این نے اور ان کے ساتھ الائنڈ میڈیا نے یہ امپریشن پلانٹ کرنے کی کوشش کی کہ اے آر وائی کے جو نیوز کے جو سی ای او ہیں اور جو مالک ہیں سلمان اقبال, ان کا کوئی تعلق ہے یا انہوں نے قتل کروایا ہے ارشد شریف کا, which of course was very stupid on the face of it, اور انہوں نے کروایا بیکاز انہوں نے اس کو باہر جانے میں مدد دی تھی, اور عمران خان کے اوپر بھی الزام پھینکنے کی کوشش کی, 2 طرف الزام پھینکنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ نیوز اور جیو جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ بھی کی ارشد شریف کے مرڈر کے حوالے سے کاؤنٹر آئیڈیاز, کاؤنٹر سٹوریز کو پلانٹ کرنے کے لیے, اور ایک بڑے کریڈیبل ان کے جو لندن بیسڈ جرنلسٹ ہیں ان کو باقاعدہ نیروبی بھیجا گیا, جنہوں نے وہاں سے رپورٹس بھی فائل کی, سٹوریز بھی فائل کی, وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی اپیئر ہوتے رہے.
اور اس کے بعد نیوز اخبار کے اندر ایسی سٹوری بھی چھپی جس میں یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ امریکن کانٹریکٹرز کے ساتھ بھی ارشد شریف کا کوئی ٹاکرا ہوا, کہیں انہوں نے ان کو مرڈر نہ کر دیا ہو. پھر بعد میں ایسی خبریں بھی اڑائی گئیں کہ شاید کسی بیرونی ایجنسی نے نہ کر دیا ہو. اور ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی میں نے دیکھی ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو در حقیقت خطرہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایجنسیز سے ہے, ریجنل ایجنسیز. اشارہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف کر دیا گیا ہے. اور جو سولجر سپیک کی سائٹ ہے وہاں پہ یہ کلیم کیا گیا چند گھنٹوں پہلے کہ اگلا جو حملہ عمران خان کے اوپر ہوگا اس کو ایک بیرونی سازش کے طور پر دکھایا جائے گا, اس کو دکھایا جائے گا کہ انڈین ایجنسی جو ہے اس نے یہ حملہ کیا ہے. بہرحال یہاں میرا مقصد یہ بتانے کا تھا کہ جو پاکستان کا میڈیا جو کہ بہت پولرائزڈ ہے اس میں کہیں پر بھی کوئی آبجیکٹو انالیسس آپ کو نظر نہیں آئے گا. تسنیم حیدر نورانی کی شاہ جو ہے اس کے الزامات کے حوالے سے, بلکہ آپ کو رائیول جو ہے پوائنٹ آف ویو نظر آئیں گے. اور نون نے فلیٹلی ڈینائی کر دیا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی جو اگر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی, وہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے گزشتہ چند گھنٹوں میں, آج کے دن میں, لندن انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور اب اس کے بارے میں دو متضاد قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں. دونوں جو ہیں وہ دنیا نیوز کی ٹیلی ویژن سائٹ جو ہے اس سے ملیں گی. اگر آپ اس کو رن کریں گے, گوگل کریں گے, تو دنیا ہی کے دونوں کلپ آپ کے سامنے آ جائیں گے, جہاں دنیا کی نیوز کاسٹر جو ہیں مختلف رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہی ہیں. ایک جگہ وہ اظہر صاحب کے ساتھ بات کر رہی ہیں, دوسری جگہ کسی اور سے بات کر رہی ہیں. تو ایک جگہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جانا ہی تھا باہر, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اپنی اینول ویکیشن کرنے کے لیے 10 دن کے لیے یورپ کے ٹرپ کے اوپر جا رہے ہیں. اور وہ غالباً کیوں جا رہے ہیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن وہاں پہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہیں ہوم آفس نے, برطانیہ کے ہوم آفس نے, جس کو پاکستان کی شکل میں آپ وزارت داخلہ کہہ سکتے ہیں, چونکہ انہوں نے ان کا جو سٹے ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اس پہ نواز شریف صاحب نے جو اپیل کی تھی اس کو ہوم آفس کے میجسٹریٹ یا جج نے اس کو ابھی تک سنا ہی نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب نے اپنی وہ اپیل جو ہے اگینسٹ دا ڈیسیژن آف دی ہوم آفس واپس لے لی ہے, اور اب وہ امریکہ جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ امریکہ میں وہ ان کو ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا جو ہے علاج امریکہ سے کروائیں. اب پاکستانی جو ذرائع ابلاغ اور میڈیا ہے ان کی اتنی بری صورتحال ہو چکی ہے کہ وہ 2 لائنیں ٹرو نہیں لکھ سکتے. آپ یہ دیکھیں, یہ اپاہج والی سچویشن ہو چکی ہے. سیدھی سیدھی بات لکھیں, سیدھی سیدھی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا چونکہ اسٹے کی اپلیکیشن ایکسٹینڈ نہیں ہو پائی, اس لیے ان کو لیگلی یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ برطانیہ سے باہر چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, 10 دن 15 دن کے لیے چلے جائیں, اور پھر وہاں سے آپ ایک ری انٹری ویزا لے کے واپس برطانیہ میں آ جائیں. یہاں پہ تھوڑا سا لیگل ایشو یہ ہے, اور آپ میں سے جو لوگ لائرز ہیں وہ اس کو بہتر اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, کہ عموماً ری انٹری ویزا بہت سے ملک کے کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ برطانیہ, کہ آپ کو اپنے ہوم کنٹری میں جانا چاہیے. اگر آپ نے ایک دفعہ اسٹے لیا تھا, جیسے نواز شریف صاحب نے اسٹے لیا ہوا تھا برطانیہ میں, تو جب آپ کا اسٹے ختم ہو جائے اور دوبارہ نہ بڑھے تو پھر آپ کو کنٹری آف اوریجن میں جس نے آپ کو پاسپورٹ ایشو کیا ہے, اور نواز شریف صاحب کو امریکہ نے یا یورپ نے تو پاسپورٹ نہیں ایشو کیا ہوا, تو ان کو تو پاسپورٹ پاکستان نے ایشو کیا, تو ان کو در حقیقت ری انٹری ویزا پاکستان سے جا کے برٹش ہائی کمیشن سے اسلام آباد میں یا کراچی کاؤنسلیٹ سے یا لاہور سے ان کو اپلائی کرنا چاہیے. اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شہید ارشد شریف جو ہیں انہوں نے کوشش کی بہت, دبئی سے 10 دن وہ دبئی میں تھے, بہت کوشش انہوں نے کی کہ انہیں ویزا مل سکے برٹن کا, انہیں ویزا مل سکے امریکہ کا. ان کو جواب میں کہا گیا کہ پاکستان ان کو جانا پڑے گا, اور ان کو برٹن کا یا امریکہ کا ویزا جو ہے وہ لینے کے لیے پاکستان اپنے کنٹری آف اوریجن میں جانا پڑے گا, جس کا کہ پاسپورٹ ان کے پاس ہے, اور ان کو دبئی سے ویزا نہیں دیا گیا, کیونکہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ایسا دیا جا سکتا تھا. نواز شریف صاحب کو امریکہ سے یا یورپ سے کیا ری انٹری ویزا ملے گا؟ یہ آپ میں سے لیگل ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں کہ ملے گا تو پھر کیسے ان کو یہاں سے ملے گا. امریکہ میں سے بہت سے لوگ جو اپنے اسٹیٹس کو چینج کرنا ہوتا ہے, امریکہ میں یہ فیسلٹی ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا اسٹیٹس چینج ہو گیا تھا, تو آپ ری انٹری ویزا لینے کے لیے میکسیکن ہواریس یا دودھ کا جو اسٹیشن ہے, میں نے بھی وہاں سے ویزا لیا تھا بہت پہلے, وہاں آپ جا سکتے ہیں ویزا لینے کے لیے. ٹھیک, اچھا, اب سمری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت سارا جھگڑا جو ہے وہ سمری کے حوالے سے ہے, کہ آرمی چیف کی سمری جو ہے اس کے بارے میں متضاد اوپینینز ہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں سمری موو ہو چکی ہے, سمری آ چکی ہے, 25 تک فیصلہ ہو جائے گا. سولجر سپیکس کا یہ دعویٰ ہے کہ 27 تک سمری جو ہے موو نہیں ہوگی, اس وقت تک ایک امپورٹنٹ آفیسر جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے. اور یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں. اب جو ایلیگیشنز لگائی تھیں, جسٹ 1 or 2 lines اباؤٹ دیٹ. دیکھیے, باد نظر میں جو بہت سے سرکلز بحث کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف جو ہیں انہیں ڈاکٹر رضوان نے کچھ فائلیں ایسی دی تھیں جو فائلیں
میں بہت سی کرپشن کی داستانیں تھیں جن کا تعلق غالباً نواز شریف صاحب سے تھا اور سیاستدانوں سے تھا اور افسروں سے بھی تھا، اور ان کو مارنے والے ان کے ساتھ وہ فائلیں حاصل کرنا چاہتے تھے اور ان کا آئی پیڈ، ان کو فون اور یہ سب چیزیں ان سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آف کورس ارشد ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، ان کے پاس بہت سی انفارمیشن تھی، اور وہاں سے یہ آئیڈیا، یہ تھیسس ہے دیٹ، اور جو کہ خاصی دیر سے گردش کر رہا تھا، جب فیصل واڈا نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی تھی ارشد شریف کے مرڈر کے بعد، تو اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ ایک لندن سے بھی اس کا کوئی تعلق جو ہے، یہ نہیں انہوں نے کہا کس کا، لیکن لندن سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو یہ چیز عرصے سے گردش کر رہی تھی، اور یہاں واشنگٹن کے اندر بھی 8-10 دن سے یہ چیز گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف جو ہیں ان کی ایک انوالومنٹ ہے ارشد شریف کے مرڈر کے ساتھ بھی اور عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے ساتھ بھی، ٹھیک، یہ بات ہے۔ اور ان ادر ورڈز تسنیم شاہ نے جو الزام لگائے ہیں، تسنیم حیدر شاہ نے، وہ آپس میں میچ کرتے ہیں فرام ڈفرینٹ سورسز، لیکن جو لاجیکل انالیسس ہے کہ نواز شریف جیسا چالاک، جہاندیدہ، ایکسپیرینس پولیٹیشین، 3 ٹائم دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ایک ایسے بندے کے ساتھ جس پہ وہ ٹوٹلی ٹرسٹ نہ کرتا ہو، جس کے ساتھ اس کا لیول آف کانفیڈنس نہ ہو، اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسی بات کرنا کہ میں ارشد شریف کو بھی مروا دینا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور عمران خان کے لیے مجھے شوٹرز چاہیے، بڑا مشکل ہے۔ نواز شریف کی اگر کوئی اسکل اینڈ اسپیشلائزیشن ہے تو وہ ہیومن ریلیشن شپ میں ہے، لوگوں کو جانچنے میں ہے، بیکاز 1982 سے وہ پالیٹکس میں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اس کے اپ اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں، تو یہ بات ہے بڑی عجیب و غریب سی، اور یہ ہضم نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ادروائز کوئی نواز شریف صاحب سے بہت ہمدردی نہیں رکھتے، یا ان کے کوئی سپورٹر نہیں ہیں، یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، انہیں شک ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ فشی ہے۔ دی اونلی کلیئر ایکسپلینیشن ہے کہ 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک لندن سے ہوئی ہے، ایک امریکہ سے ہوئی ہے، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اور یہ ساری جو کانفرنٹیشن ہے اس کا تعلق بیسکلی پاکستان کے نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے ہے۔ اب دس از واٹ از، اس میں بہت کچھ ہے جو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تھینک یو۔